अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बाइदस खुदा बुज़ुर्ग तोई किस्सा मुख्तसर जज़ल्लाहु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबग़ी लिजलालि वजहिका व अज़ीमि सुल्तानिक रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हाफ़िज़ा इफ़रा जावेद इस्लाम आप सबसे मुखातिब हूँ अपने यूट्यूब चैनल इन्फिनिट इस्लाम में। आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ज़िंदगी पुरसकून पुरित्मीनान और ईमान बिलखैर गुज़र रही होगी। पारा नंबर 16 सूरत मरियम उर्दू तर्जुमा और तफसीर। इसकी आयत नंबर 50 तक हमने गुज़िश्ता असबाक में पढ़ लिया। आज के सबक में आयत नंबर 51 से बाकायदा आगाज़ करेंगे। आयत नंबर 50 तक गुज़िश्ता रुकू में हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तारुफ़ पढ़ा, उनका अपनी कौम से अपने बाप से मुकालमा पढ़ा और देखा कि अल्लाह तबारक व तआला के दीन की पैरवी करते हुए अल्लाह के दीन की खातिर आप अपना ख़ानदान छोड़ आए और आपने शाम में आके क़याम किया और यहाँ क़याम किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसके इनाम में आपकी ज़ुर्रियत में आपकी औलाद में नबूवत रखी और आपको इनामात से रज़ाए इलाही से नवाजा। इसके अलावा हमने पढ़ा कि उनको ऐसा मुकाम, ऐसा आली मुकाम, ऐसा अज़ीम मर्तबा अता हुआ कि हर ज़माने में, हर दौर में, हर उम्मत ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कसीदे पढ़े। यहाँ तक कि मुसलमानों के अलावा यहूद व नसारा जो आपस में इख्तलाफात में बटे हुए हैं और एक दूसरे से भी इख्तलाफी राय रखते हैं, इख्तलाफात रखते हैं, लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनकी ज़ुर्रियत, उनकी औलाद में आने वाले अम्बिया, उन तमाम की हम्दो सना में तमाम तर उम्मतों की ज़बानें मसरूफ़ रहती हैं। यानी यहूदी ईसाई बाहमी इख्तलाफात के बावजूद भी इब्राहीम की अज़मत और तक़द्दुस के दिल से कायल हैं। और मुसलमानों का हाल क्या ही कहना मुसलमानों को कि उनको नमाज में भी हुक्म दिया कि इब्राहीम का ज़िक्र करना है। कि ईमान वाले शख्स की नमाज भी तब तक मुकम्मल नहीं होती जब तक वो नबी मुकर्रम और हुजूर की आल, उनके आबा व अजदाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ने के साथ साथ हज़रत खलील और उनकी आल पाक पर दरूद ना पढ़ें तब तक मुसलमानों की नमाज भी मुकम्मल नहीं। यानी उनका ज़िक्र ऐसा बुलंद रखा कि हर दौर में हर उम्मत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर उम्मत ने गुन गाए, हर उम्मत ने उनकी तारीफ़ बयान की और हर उम्मत ने उनकी शान दिल से कायल हुए, हर उम्मत के लोग। यहाँ तक कि उम्मत मुस्लिमा की बात करें तो जो हमारी इबादत है नमाज, उसमें भी अल्लाह ने दरूद पहुँचाने का हुक्म दिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तक कि हमारी नमाज भी तब तक मुकम्मल नहीं जब तक हम दरूद इब्राहीमी न पढ़ लें। अल्लाहु अकबर। इसके बाद आज के रुकू में ज़िक्र है हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का और शुरू करते हैं। ये भी अल्लाह तबारक व तआला के तरफ से पैगंबरों में से एक पैगंबर हैं जो कि इब्राहीम के औलाद में ही तशरीफ़ लाए बनी इसहाक़ में, और यानी एक बनी इसराइल और बनी इस्माइल। ठीक है, अब बनी इस्माइल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और बनी इसराइल में हज़रत मूसा, हज़रत ईसा, हज़रत दाऊद, यानी तीनों किताबें बनी इसराइल पर ही नाजिल हुई। तो हज़रत इसहाक़ की औलाद हज़रत याकूब और उनके बाद फ़र्दर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी उसी नस्ल में से हैं जिनका ज़िक्र यहाँ पर मौजूद है। गो के रुकू के इख्तिताम पर हमने इब्राहीम की ज़ुर्रियत का ज़िक्र पढ़ा, उनकी ज़ुर्रियत के आली शान होने का ज़िक्र पढ़ा, और अब इस रुकू के बिल्कुल इब्तिदा में हम वो नबी और रसूल जो कि अहले किताब थे, पहले अहले किताब हुए बनी इसराइल में, उनका ज़िक्र शुरू हुआ चाहता है जो कि हम पढ़ते हैं। तो ज़िक्र शुरू करते हैं आयत नंबर 51 से। वज़कुर फ़िल किताबी मूसा, और याद करो किताब में मूसा को, इन्नहु काना मुख़लिसन व काना रसूलन नबिय्या, और बेशक वो चुना हुआ बंदा था और वो नबी रसूल था। यानी मैंने इनका तारुफ़ अभी करवाया है कि ये नबी भी थे लेकिन पहले रसूल थे जो कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मबूस किए गए बनी इसराइल में। रसूल वो होता है जो साहिब किताब होता है। तो साहिब किताब यानी तौरात सबसे पहले नाजिल हुई थी, आसमानी किताब, और आप पर ही नाजिल हुई थी और आपके अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से आपको अता हुई और फिर आपने उम्मत को तौरात के अहकामात के मुताबिक राह हिदायत की तरफ बुलाया। तो यहाँ उनकी सिफ़त बयान हुई कि बेशक वो मुखलिस थे। मुखलिस कहते हैं हर काम रज़ाए इलाही के लिए करना बग़ैर किसी दिखावे के, और अल्लाह ही से
حصول ثواب کی نیت ہو۔ تو وہی حضرت موسیٰ کی صفت یہاں بیان کی گئی، اور ساتھ کہا گیا کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، یعنی رسول کا لغوی معنی پیغمبر ہے، ٹھیک ہے، اور نبی جو ہے وہ نبوہ سے ماخوذ ہے اور اس کے معنی رفعت بلندی کے ہیں۔ تو یعنی یہاں پر مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی کہا گیا، صاحب شریعت بھی ہیں، اور دوسرے لوگوں سے، دیگر لوگوں سے بلند اور اعلیٰ بھی ہیں، یعنی نبی بھی ہیں، اس لیے انہیں نبی بھی کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ لفظ نبی، پہلا ہے نبوہ یعنی نبوتن سے اس کو اخذ کیا گیا ہے نبی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ نبا ان سے یہ لفظ مشتق ہے، یعنی نکالا گیا ہے، اور نبا ان کے لفظی معنی ہے خبر دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں کو ایسے حقائق اور اسرار بتانا جو کہ ان کی عقل، ان کی نظر کی رسائی سے بالا تر ہوں، وہ کام نبی ہی کرتے ہیں، کہ وہ اللہ کے احکامات پہنچاتے ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ خبریں امت تک پہنچاتے ہیں، لہٰذا یہاں پر ان کی اس صفت کا ذکر کیا گیا۔ وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ اب بات شروع کرتے ہیں کہ ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے ندا دی۔ اب اس کی مکمل ڈیٹیل گزر چکی ہے، اور اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، جس میں قصص الانبیاء میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل واقعہ سیریز کی فارم میں موجود ہے کہ آیا آپ کو کس طرح سے نبوت ملی۔ یہاں مختصر سا ذکر کرتی ہوں کہ طور ایک پہاڑ ہے جو مصر اور مدین کے درمیان ہے۔ حضرت موسیٰ 10 سال حضرت شعیب کے پاس مدین میں گزارنے کے بعد جب واپس مصر روانہ ہوئے تو ان کا گزر ایک طور پہاڑ سے ہوا، تو پہاڑ کا جو حصہ آپ کی دائیں جانب تھا وہاں سے یہ ندا آئی، اور ندا کیا تھی؟ رب العالمین کی طرف سے ندا دی گئی، جو کہ آپ کو نبی بنانے کے حوالے سے تھی، رسول بنانے کے حوالے سے تھی، یعنی آپ کو نبوت تب عطا ہوئی اور آپ کو اعلانیہ نبوت کا اظہار کرنے کا بھی حکم ہوا۔ تو یہاں پر وہی ذکر ہے کہ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کے لیے مقرب بنایا، اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ اس کا ذکر نیکسٹ سورہ طٰہٰ میں ڈیٹیل میں آئے گا کہ آپ نے اپنے بھائی کے لیے دعا کی، اور یہ دعا کی کہ میرے لیے اس کو بھی مددگار بنا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حضرت ہارون بھی عطا کیے۔ دیکھیں یہاں پر اب آپ کو خاص الفاظ میں ڈفرنس بتاتی ہوں میں، ٹھیک ہے، اور وہ ڈفرنس کیا ہے کہ دیکھیں وکانہ رسول النبی، حضرت موسیٰ کا تعارف ہوا تو ہوا کہ وہ رسول بھی تھے اور نبی بھی تھے، اور اگر حضرت ہارون کا ذکر پڑھیں تو یہاں پر آیا ہارون نبیہ، کہ ہارون نبی ہی تھے۔ مراد کیا ہے کہ رسول اہل کتاب ہوتا ہے، تو حضرت ہارون حضرت موسیٰ کی ہی شریعت یعنی تورات ہی کے پیروکار تھے اور اسی کی تبلیغ کرنے والے تھے، لہٰذا آپ حضرت موسیٰ کے بعد نبی ٹھہرے نہ کہ رسول، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یہ کنفیوژن بھی کلیئر ہو چکی ہوگی۔ پھر یہاں پر ذکر کیا حضرت موسیٰ کا مختصراً، آگے سورۃ طٰہٰ میں اس کا ڈیٹیل میں ذکر پڑھیں گے دوبارہ سے، اور اس کے بعد ذکر آتا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا، اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو، بے شک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا۔ پھر یہاں ذکر کیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایک خصوصی صفت کا، جو کہ کیا ہے کہ وہ وعدے کو پورا کرنے والے تھے۔ اب یہاں کیا ذکر ہے کہ جب حضرت ابراہیم نے ان کو کہا کہ مجھے حکم دیا جا رہا ہے کہ میں آپ کو ذبح کروں، تو آپ بتائیں کہ آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ تو والد ماجد سے آپ نے کیا جواب دیا؟ کہا یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے باپ آپ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یعنی آپ نے ذبح ہونے وقت تک قطعاً کبھی بھی کسی بھی قسم کی بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور نہ آپ نے ایسا فرمایا، بلکہ کہا کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا، رب العالمین کی طرف سے میں حاضر ہوں۔ حالانکہ اس وقت عمر بہت چھوٹی تھی، لیکن صابر، شاکر اور وعدے کو پورا کرنے والے تھے، اور دنیا جانتی ہے کہ اس وقت آپ نے کس قدر صدق و استقامت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عہد کو نبھایا، وہ عہد جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا بیٹے کو ذبح کرنے کا، اور آپ نے اف تک نہیں کی، اور یہاں تک کہ جب آپ ذبح ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو پھر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بھی ذبح ہونے سے بچایا اور آپ کی جگہ جنت سے دمبا آ گیا جس کی قربانی پیش کی گئی، اور اسی کی وجہ سے ہم عید الاضحیٰ مناتے ہیں جو کہ ہمیں سنت ابراہیمی کی یاد دلاتی ہے۔ اب اگر آپ نے میرا لیکچر بہت غور سے سنا ہے تو آپ کے ذہن میں ایک سوال ضرور اٹھا ہوگا، اور وہ یہ کہ حضرت اسماعیل کے ساتھ بھی تو رسول کا لفظ آیا ہے، یعنی حضرت اسماعیل کے ساتھ رسول آیا، تو آپ تو اہل کتاب نہیں تھے تو رسول کیوں آپ کے ساتھ آیا؟ تو اس کا جواب آپ نے ہی سوچنا ہے اور مجھے کمنٹس میں بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ جس کا جواب درست ہوا تو میں اس کو مبارکباد ہی پیش کر سکتی ہوں، ضرور کروں گی، اور اپریشیٹ کروں گی کہ آپ کی تھنکنگ لیول، آپ کا سوچنے کا اور آپ کا گہرائی تک تدبر کرنے کا لیول الحمدللہ اللہ کے حکم سے اچھا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جواب بہت زیادہ آسان ہے، وہ آپ نے سوچنا ہے، اور مجھے امید ہے اللہ کی رحمت سے کہ ذرا سا اگر آپ تدبر کریں گے تو آپ کو اس کا جواب مل جائے گا۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا، اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔ یہ الفاظ کس قدر میٹھے ہیں کہ اللہ اپنے انبیاء کو کس طرح سے محبت سے بلا رہا ہے، یہ میرا بندہ بہت زیادہ نیک، یہ میرا بندہ بہت زیادہ متقی، یہ میرا بندہ میرا بہت پسندیدہ، یہ میرا بندہ بہت صابر، یہ میرا بندہ بہت عاجز، یہ میرا بندہ بہت بہادر، اور کیا کچھ صفات قرآن کریم میں بیان ہوئیں اپنے انبیاء کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان انبیاء کے طفیل، ان انبیاء کے صدقے سے ہمیں بھی ویسی سنتیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، ہم بھی اپنے رب کے پسندیدہ ہو جائیں کہ وہ دن جب آئے قیامت کا، تو رب جب موت کا وقت قریب آئے تو رب فرما دے کہ یا ایھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آمین۔ اس کے بعد ذکر شروع ہوتا ہے حضرت ادریس کا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اور آپ کو ان کے تعارف کے بارے میں بتاؤں تو سب سے پہلے تو رب العالمین نے فرمایا وہ سچے نبی ہیں، ٹھیک ہے، وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر ٹھہرایا، یعنی بلند عظمت عالی شان آپ کو عطا کی گئی، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر سب سے پہلے کچھ روایات میں یہ لکھا ہے کہ یہاں جو ذکر ہے نا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا، تو جگہ سے مراد جگہ حقیقی جگہ ہی ہے، اور بعض روایات میں یہ لکھا ہے کہ آپ زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے ہیں، لیکن یہ روایات جو ہے نا ان کے ماخذ اسرائیلیات ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اسرائیلی روایات میں ان کا ذکر ملتا ہے، حقیقی جو معنی ہیں وہ یہاں پر مراد جو لیے جا رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اس سے مراد مرتبے کی بلندی ہے اور رفعت شان مراد ہے، ٹھیک۔ اور ان کے تعارف کو اگر مزید پڑھیں تو آپ کا اصلی نام اخنوخ ہے، ٹھیک ہے، اور بعض روایات کے مطابق اخنوج بھی ہے، اور بعض میں جنوج بھی درج ہے، ٹھیک ہے، یعنی عبرانی تورات میں آپ کا نام جنوج ہے، ٹھیک ہے، اور اسی کے عربی ترجمہ میں اخنوج ہے لکھا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور آپ کی اگر میں سائنٹیفک طور پر اگر بات کروں تو آپ کی جو انوینشنز ہیں وہ یہ کہ علم نجوم اور علم حساب کے موجد آپ ہیں، آپ نے اس کو انٹروڈیوس کروایا، فن کتابت آپ جانتے تھے، اور آپ کے ہی دور میں کپڑے پہننے کا رواج بھی آپ سے ہی شروع ہوا تھا، پہلے لوگ جانوروں کی کھالیں بطور لباس استعمال کرتے تھے، اور یہ بھی روایات آتی ہیں کہ ناپ تول کے پیمانے اور آلات بھی آپ ہی کی ایجاد ہیں، اسلحہ سازی کا ہنر بھی آپ ہی نے سکھایا، اللہ اکبر۔ تو ہم آج کے دور میں سائنٹسٹ کو بڑا مختلف قسم کے سائنٹسٹ ہوتے ہیں نا، تو ہم ان کو بڑا کریڈٹ دے رہے ہوتے ہیں، تو ان سب چیزوں کی ہم کہتے ہیں جی آج یہ نیا جو ہے وہ ایک طیارہ بنایا گیا ہے، آج یہ چیز انوینٹ کی گئی، آج یہ، تو یہ دیکھیں یہ اب کی ایجادات ہے نا، اور ہم دوسروں کو بہت کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے انبیاء کا تعارف پڑھیں تو ان چیزوں کی حقیقی ابتدا، اصل کپڑے کی اصل ابتدا، ٹھیک ہے، لکھنا حضرت ادریس نے سکھایا، ٹھیک ہے، اور اسلحے وغیرہ، اسلحہ سازی کا ہنر بھی حضرت ادریس کی ایجاد ہے۔ تو آج جتنے بھی اسلحے ہیں، آج جتنے بھی راکٹس ہیں، جتنے بھی طیارے ہیں، جتنے بھی ایجادات ہیں، یہ سب انہی کے ہی نقشے قدم پر چلتے ہوئے آج کے لوگ کامیاب ہیں، لہٰذا ہمیں اصلی طور پر اپنے ہیروز کو نہیں بھولنا چاہیے، ہمیں اپنے انبیاء کے تعارف کو سیکھنا چاہیے کہ کس نبی نے کیا ایجاد کیا۔ سوئی دھاگا بھی آپ کی ہی ایجاد ہے کہ کپڑے کو سینا، سلائی لگانا، کپڑا بننا، کپڑا بنانا بھی آپ ہی نے شروع کیا، اسی کی ایجاد بھی آپ ہی نے کی۔
اللہ فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین من ذریۃ آدم، یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا جو آدم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا، اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمان کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو یہ سجدہ کرتے ہوئے روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔ تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی، تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ تو پہلے انبیاء کی صفت بیان ہوئی، آدم کی اولاد کی توقیر عزت کب تک رہی؟ کب تک ہے؟ جب تک اس میں نیکی کرنے والے موجود رہے۔ یہ نبی ہم نے آدم کی اولاد میں نازل کیے، اور ان نبیوں کو ہم نے یہ مقام و مرتبہ عطا کیا، اور جو ان کے فالوورز ہوئے وہ بھی بلندیوں والے ٹھہرے۔ پھر اس کے بعد ان کے بعد رب العالمین فرما رہا ہے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نماز کو جھٹلا دیا، جنہوں نے نمازیں ضائع کی، جنہوں نے دین کے احکامات پر عمل نہ کیا، اور جنہوں نے شیطانی احکامات کی پیروی کی۔ تو پھر ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ غی، ٹھیک ہے، غی جو ہے نا وہ جہنم کی ایک وادی ہے، اس کا یہاں پر ذکر کیا گیا کہ جو شیطان کے پیروکار ہوتے ہیں ان کا اصل ٹھکانہ غی ہے، جہنم۔ اور اس وادی کے بارے میں نے بہت اولڈ، آج سے تقریباً 7-8 سال پہلے پڑھا تھا، اور اس وقت میرے سامنے نہیں ہے یعنی تفسیر اس کا کوئی باقاعدہ حوالہ، لیکن میں نے پڑھ رکھا ہے کہ یہ جہنم کی ایسی وادی ہے جو بالکل گہرائی میں موجود ہے، اور اہل جہنم کے جسم جلنے کے بعد جو ان کی پیپ ہے وہ اس وادی میں گرے گی، استغفر اللہ، اور یہ ایسا برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس برے عذاب سے کون بچ سکتا ہے؟ الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، کہ مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کیے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، اور ان پر کوئی بھی زیادتی نہیں کی جائے گی۔ تو مرنے سے پہلے اگر وہ توبہ کرتے ہیں، اللہ فرما رہا ہے پھر جو توبہ کرے، پھر وہ ایمان لائے، پھر کہا ایمان کے بعد نیک اعمال بھی کرے، تو پھر ان سے پچھلے اعمال کا کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ وہ جنت میں جائیں گے اور ان پر زیادتی نہیں کی جائے گی۔ یعنی پچھلے اعمال جو انہوں نے کیے، برے اعمال ایمان لانے سے پہلے، ان سب کی معافی ہے، ان کی وجہ سے ان کو عذاب یا ان کی پکڑ نہیں کی جائے گی، کیونکہ توبہ تمام برے اعمال کو، پچھلی تمام گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، ٹھیک ہے۔ جنات عدن، ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں، التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب، وہ کہ جس کے بارے میں رحمان نے وعدہ کیا ہے، عبادہ بالغیب، اپنے بندوں سے غیب سے، یعنی وہ جنت کہ جس کا وعدہ رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بغیر دیکھے فرمایا ہے۔ یعنی ہم نے جنت نہیں دیکھی لیکن ہم یقین رکھتے ہیں کہ نیکی کرنے والوں کو عطا کی جائے گی، اور رب کی طرف سے وعدہ ہے کہ ضرور تمہارے اعمال ضائع نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ انہ کان وعدہ مأتیہ، کہ بے شک اس کا وعدہ آنے والا ہے، یعنی برحق ہے، سچ ہے، ضرور وقوع پذیر ہوگا۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما، کہ ان باغات میں وہ کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام، اور ان کے لیے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہے۔ یہ وہ باغ ہیں جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہوں، اور نہیں نازل ہوتے فرشتے مگر اپنے رب کے حکم سے، لہو ما بین ایدینا، اس کا ہے جو کچھ ہمارے آگے ہے، وما خلفنا، اور جو کچھ اس کے پیچھے ہے، وما بین ذالک، اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، یعنی زمانہ جو گزر چکا، جو آنے والا ہے، جو موجود ہے، تمام زمانوں کا مالک اللہ ہے، اسی کے اختیار میں ہے تمام بادشاہی۔ وما کان ربک نسیا، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یہ آیت امید بھی دلاتی ہے، یہ آیت خوف پر بھی مبنی ہے۔ خوف اس طرح سے کہ ہم نے اگر کسی کے ساتھ زیادتیاں ظلم کیے ہیں تو ہمیں اس پر توبہ بھی کرنی ہے، اور حقوق العباد کے تحت ان سے بھی معافی مانگتے ہوئے اپنے معاملات ان کے ساتھ درست رکھنے، کسی کے ساتھ ظلم، جبر، زیادتی، زبردستی نہیں کرنے، کیونکہ رب دیکھ رہا ہے، وہ بھولنے والا نہیں ہے، وہ اعمال کا پورا حساب لے کر اس کے مطابق جزا یا سزا دینے والا ہے۔ تو اس آیت سے خوف کھانا چاہیے، اپنے اعمال کو درست رکھنا چاہیے، اور امید اس طرح سے کہ اگر کسی نے ظلم، جبر، زبردستی کر رکھی ہے اور دنیاوی طور پر آپ کو انصاف ملنے کے چانسز نظر نہیں آ رہے تو غم نہ کھائیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ نہیں بھولنے والا،
اللہ اعمال کا حساب لینے والا ہے، وہ دنیا اور آخرت میں بہترین پکڑ کرنے والا ہے اور اس کی پکڑ سے کوئی نہیں بڑھ سکتا۔ ان بطش ربک لشدید، اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ لہٰذا یہ آیت ظالم کے لیے باعث خوف اور مظلوم کے لیے باعث امید ہونی چاہیے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب وہی ہے۔ فاعبدہ واستبر لعبادتہ، تو اسی کی عبادت کرو اور ڈٹ جاؤ اس کی عبادت پر۔ هل تعلم له سمیہ، کیا تم جانتے ہو اس کا کوئی نام؟ یعنی کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ اپنی صفات میں بھی وحدہ لا شریک، اکیلا یکتا، وہ اپنی تمام تر خوبیوں پر اکیلا مالک، اکیلا وحدہ لا شریک پروردگار ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعا میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔